बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डी से शुरू होने वाले अल्फाज शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है, इसका नंबर 201 है और ये है डैम, DAM। डैम, डैम को हम डैम ही कहते हैं, या बड़ा तालाब जिस पे बड़े बड़े पुश्ते या बंद लगे हुए होते हैं। पानी के बहाव को रोकने वाला बंद डैम कहलाता है, या वो बहुत बड़ा तालाब जो जब पानी ज़्यादा होता है तो वो पानी को ज़ख़ीरा कर लेता है, और पानी की जब पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर कमी होती है तो ज़राअत की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वहाँ से फिर पानी इस्तेमाल किया जाता है, या बिजली वगैरह पैदा करने के लिए भी डैम तामीर किए जाते हैं। और इससे अगला लफ्ज़ है 202 नंबर है उसका, डी से शुरू होता है, DATA, डेटा। अदादोशुमार या मवाद, अदादोशुमार के साथ की गई बात में बड़ा वज़न होता है। आम तौर पर हम कंप्यूटर की जो मालूमात हैं वो तहरीरी शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो या ऑडियो की शक्ल में हो, उसे डेटा या मवाद कहते हैं। और डेटा को मुंतकिल करने के लिए CD, फ्लैश, ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, हार्ड डिस्क वगैरह। तो इसके बाद लफ्ज़ आता है 203 नंबर, और यह है डाटा टेबल, DATA, डाटा, और TABLE, टेबल। अदादोशुमार की फहरिस्त, अदादोशुमार की या मवाद की फहरिस्त। साइंसी तजुर्बात से हासिल की गई अदादोशुमार की फहरिस्त के ज़रिए ही कोई हतमी नतीजा निकाला जा सकता है। कोई तजुर्बा जब भी करते हैं लेबॉर्ट्री में, और उस तजुर्बे से हासिल होने वाले आदादोशुमार को हम इकट्ठा करते हैं और उससे फिर कोई नतीजा निकालते हैं। इसके बाद लफ्ज़ है 204, डी से शुरू होता है, डॉटर सेल, DAUGHTER, डॉटर, और CELL, सेल, यानी दुख्तरी खलिया। डॉटर का मतलब दुख्तर या बेटी होता है। ऐसा खलिया जो किसी दूसरे जद्दी खलिए के तकसीम होने से पैदा हो। पेरेंट सेल, जद्दी खलिया। जद्दी खलिया तकसीम होकर दो या दो से ज़्यादा खलियों में बट जाता है, तो इसे हम जो बट जाता है उसे दुख्तर खलिया कहते हैं। दुख्तरी खलिया या दुख्तर खलिया। और 205 नंबर है, लफ्ज़ है ये डीके, DECAY। इसका मतलब इन्हितात। अलिफ नून हे हलवाई वाला, तो अलफ्ता, तो मौकूफ, इन्हितात या ज़वाल पजीरी। तज़ल्ज़ुल, कमी आना किसी चीज़ में, किसी चीज़ का ऐसा ऐसा घटना। डीके, ताबकारी के अमल में ताबकार मादे का किसी दूसरे मादे में बदल जाना। जब ताबकारी होती है, किसी ताबकार मादे में से शुआएं निकलती हैं तो मादे की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। या ताबकार शुआओं के इखराज से इस ताबकार मादे की मिकदार में कमी आ जाना, ये इन्हितात, ज़वाल पजीरी या तज़ल्ज़ुल कहलाता है। अंग्रेज़ी में डीके कहते हैं। और भी बहुत सी जगहों पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। डीके मतलब दांतों की ख़राबी पैदा होती है, जिससे दांत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं, तो इसे भी इन्हितात या ज़वाल पजीरी और अंग्रेज़ी में डीके का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और इसी लफ्ज़ को, तज़ल्ज़ुल के लफ्ज़ को, मौलाना हाली ने मुसद्दस में इस तरह से इस्तेमाल किया है, मगर दीन बरहक का बोसीदा ईवां, मगर दीन हक बरहक का बोसीदा ईवां, तज़ल्ज़ुल में मुद्दत से हैं जिसके अरकां। यानी जो दीन बरहक का ईवान है, बोसीदा गला सड़ा, तज़ल्ज़ुल में मुद्दत से हैं जिसके अरकान, जिसके अरकान, उस ईवान के अरकान एक मुद्दत से इन्हितात का शिकार हैं, ज़वाल पजीरी का शिकार हैं। यानी जो दीन बरहक जिन अरकान से मिल के बना है, वो अरकान जो है वो इन्हितात या कमज़ोरी का शिकार है। और इसके बाद है 206 नंबर है, डी से शुरू होता है, डीकम्पोज़र। कंपोज़र का मतलब बनाने वाला और डीकम्पोज़र का मतलब तोड़ने वाला।
الگ الگ کرنے والا. DECOMPOSER ڈیکمپوزر. تحلیلیہ تحلیل کرنے والا، حل کرنے والا، الگ الگ کرنے والا یا تحلیل کنندہ. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. غذا کو تحلیل کرنے والا بیکٹیریا. غذا کو تحلیل کرنے والا بیکٹیریا جس سے غذا جو ہے وہ گل سڑ جاتی ہے. اور یہ لفظ استعمال کیا ہے میر تقی میر نے اپنے شعر میں. ہو گئے تحلیل سب اعضاء میرے پا کر گداز. گداز کا مطلب گرمی، شدت یا پگھلاؤ. ہو گئے تحلیل سب اعضاء میرے پا کر گداز. رفتہ رفتہ ہجر کا اندوہ مجھ کو کھا گیا. یعنی ہجر کی جدائی میں، ہجر میں جو غم لاحق ہوا اس نے میرے اعضاء کو، اس غم کی گرمی نے، شدت نے میرے اعضاء کو آہستہ آہستہ پگھلا دیا اور میرے اعضاء تحلیل ہونا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد نمبر ہے لفظ کا 207 ڈیکریز. DECREASE ڈیکریز کم کرنا، تخفیف کرنا. تخفیف خفیف سے نکلا ہے یعنی ہلکا، ہلکا کرنا کسی چیز کو، کمی آنا. پرہیز کے ذریعے کوئی قوم بیماریوں میں خاطر خواہ کمی لا سکتی ہے. اگر مہم چلائی جائے کہ لوگ بیماریوں پر پرہیز زیادہ کریں تو بیماریاں خود بخود جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسا کہ مشہور محاورہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اور شاعر حضرت موہانی اسے اس طرح سے شعر میں استعمال کرتے ہیں. کیجئے کچھ تو ستم کی تخفیف، کیجئے کچھ تو ستم کی تخفیف، ٹک تو ہو مجھ کو علم کی تخفیف. یعنی اپنے ظلم و ستم میں کمی کرو تاکہ میرے غم میں بھی کچھ کمی آئے. یہ نمبر ہے 208 اور یہ ہے ڈی سے شروع ہوتا ہے. DEFEND ڈیفینڈ. ڈیفینڈ بچانا، مدافعت کرنا، کسی حملے کو روکنا. فصل کو ضرر رساں کیڑوں مکوڑوں سے بچانے کے لیے کسان زہریلی ادویات کا چھڑکاؤ کرتا ہے. ضرر رساں کا مطلب نقصان دہ. اور بچانے کو علامہ اقبال نے جو بچے کی دعا ہے جسے روزانہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. اور لفظ ہے اگلا ڈیفیشینٹ. DEFICIENT ڈیفیشینٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے ناقص یا نامکمل، ناتمام، ادھورا. یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور ناقص نون الف نا، قاف دو نقطوں والا، سواد موقوف یا سواد ساکن. ناقص. آج کے انسان کی ناقص صحت ناقص غذاؤں اور خواہشات کی بہتات کی وجہ سے ہے. یہ بات جان لیں کہ آج کے انسان کی جو صحت خراب ہے، ایک تو اس کی وجہ ناقص غذائیں ہیں اور دوسری وجہ خواہشات کی بہتات ہے. بہت زیادہ خواہشات دلوں میں پال لی ہیں جو انسان کو ہر لمحہ پریشان کیے رکھتی ہیں. اور اسی لفظ کو، ناتمام لفظ کو، ڈیفیشینٹ جو ناتمام اس کا ترجمہ کیا ہے یعنی ادھورا، اسے شاعر نے اپنے شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے. نہ جانے کون سا آدم ہے آپ کا معیار، نہ جانے کون سا آدم ہے آپ کا معیار کہ ہم تو عرش پہ جا کر بھی ناتمام آئے. یعنی پتہ نہیں کون سا شخص ہے جو تمہارا معیار ہے، جو تمہاری دوستی کے قابل، جسے تم سمجھتے ہو. ہم تو عرش پر بھی چلے گئے ہیں اور وہاں بھی ہمیں کوئی ایسا شخص ملا جو تمہارے معیار پر پورا اترتا ہو. اور یہ لفظ ہے 210 نمبر ڈیفیشنسی، کمی. DEFICIENCY ڈیفیشنسی کمی. نقص، کسر. نقص رہ جانا کسی چیز میں، کسر رہ جانا کسی چیز میں. اور نامیاتی کھاد کی کمی فصل پر منفی اثرات ڈالتی ہے. فصل کی بڑھوتری کم ہو جاتی ہے، اسے پھل پھول کم لگتے ہیں. اور
کسر کے لفظ کو جو ڈیفیشنسی کا ترجمہ ہے عادل لکھنوی نے اپنے شعر میں اس طرح استعمال کیا ہے. میں سوچتا ہوں، ان کی نظم ہے دم، اس میں سے یہ شعر ہے. میں سوچتا ہوں جو انسان کے دم لگی ہوتی، میں سوچتا ہوں جو انسان کے دم لگی ہوتی، کسر جو باقی ہے وہ بھی نہ رہ گئی ہوتی. اور اس کے بعد ڈی سے شروع ہوتا ہے 211واں نمبر لفظ کا، اور یہ ہے ڈیفائن، DEFINE، ڈیفائن، تعریف کرنا، توضیح کرنا، وضاحت کرنا یا معنی بیان کرنا. اور اسی سے ڈیفینیشن لفظ نکلا ہے جو ہم سائنس کی کتابوں میں ہر روز پڑھتے ہیں اور ہر سبق میں پڑھتے ہیں. ڈیفائن، تعریف کرنا. تمام اصطلاحات کی تعریفیں سمجھ کر ذہن نشیں کریں. جتنی بھی سائنس پڑھنے کے لیے اصطلاحات ہیں یا الفاظ ہیں ان کو سمجھیں پہلے، پھر ان کو دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں، رٹا مت لگائیں. اس طرح اگر ہو تو سائنس کی کتابوں کا فہم کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، سب چیزیں رٹے کے ذریعے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے بہت کم ہے. اور تعریف کے لفظ کو اسماعیل میرٹھی نے، جو بچوں کے بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے اس طرح سے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا. اور اگلا لفظ ہے 212واں ڈیفینٹ، DEFINITE، ڈیفینٹ. اس کا مطلب معین، مقرر کیا ہوا، مخصوص. معین، میم عین یہ کے اوپر شد ہے اور ساتھ نون ہے، معین. اور مقرر، واضح، ٹھوس چیزیں. اس کو جملے میں ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں معین کو. ٹھوس چیزیں معین شکل و صورت رکھتی ہیں، یعنی خاص شکل و صورت رکھتی ہیں، جبکہ مایا کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی. اسے جس برتن میں ڈالیں وہی شکل اختیار کر لیتا ہے. مایا کو جس برتن میں ڈالیں وہی مایا کی شکل ہے، لیکن ٹھوس چیزوں کی مخصوص اور معین شکل و صورت ہوتی ہے. تو ڈیفینٹ کا مطلب معین، مقرر یا واضح ہوتا ہے. اور غالب نے معین کے لفظ کو اس طرح سے شعر کے سانچے میں ڈھالا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. موت کا دن تو ایک معین ہے، مقرر ہے، تو پھر ہمیں نیند کیوں رات دن نہیں آتی. ہمیں پتہ ہے موت تو آنی ہی ہے، لیکن یہ نیند کیوں نہیں آ رہی. اور اگلا لفظ ہے 213 نمبر ہے، یہ ہے ڈیلٹا، DELTA، ڈیلٹا. اور یہ ڈیلٹا ہم بھی اپنی زبان میں ڈیلٹا ہی کہتے ہیں. وہ مثلث نما زمین، وہ مثلث نما زمین جو کسی دریا کے دہانے پر بن جاتی ہے. دریا کا دہانہ، جہاں دریا آگے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے یا پھر دریا کہیں مڑتا ہے، وہاں پر دریا کے پانی کی وجہ سے ایک ریتلا سا علاقہ اونچا، ایک پٹڑی سی چوڑی اور لمبی بن جاتی ہے، مثلث نما عام طور پر ہوتی ہے، اور اسے ڈیلٹا کہا جاتا ہے، دریاؤں کا ڈیلٹا. 214 نمبر ہے اگلا لفظ ڈینسٹی، DENSITY، ڈینسٹی. اس کا مطلب ہوتا ہے کثافت، کثیف ہونا کسی چیز کا. کاف سین الف سا فے تے، کثافت. اور کثیف ہونا، قریب قریب ہو جانا مالی کے اولوں کا، سالمات کا قریب قریب ہو جانا، گھنا ہو جانا کسی چیز کا، گاڑھا ہو جانا. گنجانیت، گنجان ہو جانا، زیادہ قریب قریب آ جانا. اور گھنا پن ہم کہتے ہیں، ٹھوس پن بھی ہم کہہ دیتے ہیں، پیدا ہو جانا. اور ایک پنجابی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے نگر، کہ فلاں لکڑی بڑی نگر ہے، یعنی جو بھاری ہوتی ہے، جس کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، اسے نگر کہہ دیتے ہیں. یہ لوہا نگر ہے اور فلاں لوہا جو ہے وہ نگر نہیں ہے. جس چیز کی تھوڑی جگہ میں زیادہ مقدار سما جائے،
یہ دیکھیں بڑی آسان سی تعریف ہے سادہ سے لفظوں میں، جس چیز کی تھوڑی جگہ میں زیادہ مقدار سما جائے اس کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی جو ہے وہ 1 لیٹر کی بوتل ہے اور اس میں پانی 1 کلو گرام آتا ہے، لیکن جو پیٹرول ہے وہ کم مقدار میں اس میں آئے گا، اور ریت جو ہے وہ 2 کلو گرام کے قریب آ جائے گی، لیکن پارا جو ہے وہ کم و بیش 18-20 کلو گرام کے قریب اس میں آ جائے گا۔ یعنی ایک خاص جو چیز ہے، جگہ ہے، اس میں جتنی کسی چیز کی مقدار زیادہ سما جائے گی اتنی ہی اس کی کثافت زیادہ ہوگی۔ اور مرزا غالب نے کثافت کے لفظ کو شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے: لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، یعنی جب کثافت نہ ہو، گندگی نہ ہو تو صفائی کا احساس نہیں ہوتا، تو صفائی، خوبصورتی اپنا جلوہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ اگلا لفظ ہے 215 نمبر، ڈیپینڈنٹ ویریبل، ڈیپینڈنٹ DEPENDANT، ڈیپینڈنٹ ویریبل VARIABLE، ویریبل کا مطلب متغیرہ، بدلنے والی رقم، اور ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے تابع، جو کسی کے تابع ہو، کسی کے ماتحت ہو۔ تو گراف کھینچتے ہوئے 2 مقداروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تابع متغیرہ اور دوسرا آزاد متغیرہ۔ آزاد متغیرہ میں ہم قیمتیں درج کرتے جاتے ہیں تو اسی لحاظ سے تابع متغیرہ کی قیمتیں آتی جاتی ہیں۔ تابع متغیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آزاد متغیرہ کے تابع ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے، اس سے ان کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ تو اس لیے ریاضی میں عام طور پر اور سائنس کے دوسرے مضامین میں بھی ہم گراف کھینچتے ہیں، تو گراف کھینچنے کے لیے 2 مقداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے 216، ڈی سے شروع ہوتا ہے، ڈیپوزیشن، ڈیپوزیشن DEPOSITION، اس کا مطلب ہوتا ہے جماؤ، عمل جماؤ، کسی چیز کا کسی دوسری چیز پر جم جانا، جمانا۔ رسوبی عمل بھی کہتے ہیں کہ بیٹھ جانا، تہ نشین ہو جانا کسی چیز کا۔ رسوبی عمل وہ عمل ہے جس میں کیمیائی تعامل کے دوران کچھ مواد رسوب کی صورت میں تہ نشین ہو جاتا ہے، گاد کی صورت میں تہ نشین ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ گدلے پانی کو جب پھٹکڑی لگائی جاتی ہے تو مٹی جو ہے وہ برتن کے نیچے تہ نشین ہو جاتی ہے، نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو ایسے عمل کو ڈیپوزیشن، رسوبی عمل یا عمل جماؤ کہتے ہیں۔ اور مومن خان مومن نے اسے شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ وہ میں جس کی موجے صفا تہ نشین، وہ میں یعنی وہ شراب جس کی موجے صفا، صاف موجیں تہ نشین ہو جاتی ہیں، وہ جس کی موجے صفا تہ نشین، وہ میں جس کی مستی میں لغزش نہیں، یعنی وہ شراب جس کی مستی میں کوئی لغزش نہیں، کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ عام طور پر جو شراب پینے سے انسان کے اعصاب جو ہے وہ سست پڑ جاتے ہیں، ہوش و حواس انسان کھو بیٹھتا ہے، لغزش کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جو شراب طہور ہے، اسے شراب کو ایسے معنوں میں لیا گیا ہے کہ اچھے معنوں میں لیا گیا ہے کہ جیسے شراب کہن پھر پلا ساقیا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پرانی شراب پھر اے ساقیا مجھے پلا دے، یعنی جو ہمارے اسلاف کی روایات تھیں وہ لے کر آ۔ یہاں بھی جس سے ایسی شراب جس سے لغزش نہیں ہوتی، وہ مراد شراب نہیں ہوتی بلکہ اچھی روایت اور نیک کام مراد ہوتا ہے۔ 217واں لفظ ہے ڈیرائیوڈ، ڈیرائیوڈ DERIVED، اخذ کیا گیا، نکالا گیا، کسی چیز سے کوئی چیز کشید کی گئی، نکالی گئی۔ کچھ مقداریں دوسری مقداروں سے اخذ کی گئی ہوتی ہیں، تو
تو ان کو ماخوذ مقداریں کہتے ہیں ہم۔ اس کو حسرت لکھنوی نے اپنے شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے، ہوں سب اپنے گناہ سے ماخوذ، ہوں سب اپنے گناہ سے ماخوذ، ہم ہوں جرم نگاہ سے ماخوذ، یعنی کہ سارے اپنے گناہ سے ماخوذ ہیں، اخذ کیے گئے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ جو جرم نگاہ، جو آنکھ کا جرم ہے، اس سے اخذ کردہ ہیں، اس سے ہم ماخوذ ہیں۔ اور 218واں نمبر ہے لفظ کا ڈیسینڈ، DESCEND، ڈیسینڈ، نزول ہونا، نیچے اترنا، درجے میں کم ہونا۔ ترتیب نزولی میں ہم زیادہ سے کم کی طرف آتے ہیں۔ ترتیب نزولی، نزلہ بھی اسی سے نکلا ہے، نزول جو اوپر سے نیچے مواد ناک سے گرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نزلہ ہے، یا اوپر دماغ سے جو گلے میں یا پھیپھڑوں میں مواد گرتا ہے اسے نزلہ کہا جاتا ہے، یعنی کم ہوتا ہے، اس کا درجہ کم ہوتا ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی حالی نے اسے اس طرح سے استعمال کیا ہے نازل ہونے کو، یہی حق سے کرتی ہے بندوں کو غافل، یہی حق سے کرتی ہے بندوں کو غافل، ہوئے ہیں عذاب اس سے قوموں پہ نازل۔ یہ جو بے راہ روی کا ذکر کر رہے ہیں مولانا حالی کہ جو مسلمانوں کی بے راہ روی ہے، یہی بندوں کو غافل کرتی ہے حق سے، اور قوموں پر عذاب اسی وجہ سے نازل ہوتے ہیں۔ 219واں لفظ ہے ڈسکرائب، بیان کرنا، DESCRIBE، بیان کرنا، کسی چیز کی وضاحت کرنا۔ سبق کے فہم کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم اسے اپنے لفظوں میں تحریری اور تقریری طور پر بیان کرنے کے قابل ہو۔ کسی طالب علم نے کوئی سبق پڑھا ہے یا استاد نے سبق پڑھایا ہے، اگر طالب علم پڑھنے کے بعد اپنے لفظوں میں لکھ سکتا ہے یا اپنے لفظوں میں بیان کر سکتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے سبق پڑھا ہے اور سمجھا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سبق سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو جب سبق اس طرح سے پڑھا جاتا ہے تو پھر آگے رٹا صاحب ہی ہوتے ہیں، سمجھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور اسی لفظ کو بیان کرنے کو غالب نے اپنے شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ یہ جو تصوف کے مسائل تو بیان کرتا ہے اے غالب، تیرا بیان اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر تو شراب کا رسیہ نہ ہوتا تو لوگ تجھے ولی سمجھتے ہیں۔